ट्रांसमिशन कल से जारी वसारी है। जश्न मिलाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में अपने तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहेंगे और हमेशा की तरह इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आपकी हर दिल अज़ीज़ शख्सियत उस्ताद हौज़ इल्मिया नजफ़ इराक़ आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास नजवी हमारे साथ मौजूद है। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे, आज की दिन की मुबारकबाद पेश करेंगे और खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से भी तमाम मोमिनीन को और खुसूसन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को मुबारकबाद। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। और नाज़रीन, हमेशा की तरह थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू के साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज़ किया जाएगा और इमाम हुसैन सलाम का जो ख़ानदानी पस मंज़र है क़िबला, ज़रा उस पर रोशनी डाल दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन वल्लअनतु दाइमा अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल रसूलुल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर फरमान मुबारक है जो खासा और आमा की कुतुब के अंदर मौजूद है कि हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। आपके सवाल के जवाब में कि मुख्तसर पस मंज़र बयान किया जाए तो ये वो सिलसिला नूरानी है कि जिनके बारे में ख़ुद मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत वारिसा के नाम से जो मशहूर व मोतबर तरीन ज़ियारत है और अक्सर पढ़ी भी जाती है, दूर से भी करीब से भी इमाम ने वो ज़ियारत पढ़ी। उसमें एक जुमला बड़ा खूबसूरत बहुत जो है ना मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और साहब आइमा के मकाम को ज़ाहिर कर रहा है। अशहदु अन्नका कुन्त नूरन फिल अस्लाब शामिखा वल अरहामिल मुताहरा। मेरा सलाम हो उस हस्ती पर जो बुलंदो वाला सुल्बों के अंदर नूर था और पाक रहमों के अंदर वो नूर था। यानी इस मुकद्दस जुमला ज़ियारत में जो इमाम की ज़बान से ज़ियारत सादिर हुई, इमाम ये बताना चाहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जितने भी आबा व अजदाद थे, आदम से लेकर मौला अली तक, सब वो एक नूरानी हस्तियां थीं और बुलंदो बाला सुल्ब थे। बुलंदो बाला वही सुल्ब हो सकते हैं जो मुवाहिद हों, जो ईमान में कमाल पे हों, जिनको खुदा ने या नबूवत का दर्जा दिया हो या इमामत व विसायत का दर्जा दिया हो। तो ये वो मरातिब थे जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आबा व अजदाद के थे। और जब माओं के हवाले से बात हुई तो हव्वा से लेकर जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तक तमाम माएँ पाक पाकीज़ा और बुलंद हसब और बुलंद नसब रखती थीं। तो इस एक जुमले में वो सारे कमालात, तमाम माओं के वो कमालात और तमाम आबा व अजदाद के वो कमालात जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नसीब हुए, वो इस एक जुमले के अंदर मौजूद हैं। और ये शरफ़ यानी अगर पूरी दुनिया की तारीख़ उठाकर देखें तो बहुत कम ऐसी हस्तियाँ वो मासूम हस्तियाँ हैं कि जिन्हें ये शरफ़ मिला है। इसके अलावा किसी इंसान को इस कदर शरफ़ नहीं मिला कि उसके सारे आबा व अजदाद बुलंद व बाला हों और सारे उसकी माएँ जो हैं वो पाक व पाकीज़ा हों और नेक हों। ये शरफ़ सिवाय मासूम हस्तियों को और किसी को नसीब नहीं हो सका। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं कि जिनके नाना जो हैं वो सैयदुल अंबिया हैं, जिनके बाबा सैयदुल औसिया हैं, जिनके भाई सैयदा शबाब अहलिल जन्नत के मिस्दाक हैं और जिनकी वालिदा गिरामी सैयदतु निसाए अहलिल जन्ना और सैयदतु निसाइल अव्वलीन वल आखिरीन का खिताब जिनको मिला रसूल की ज़बान से कि अव्वलीन की औरतों के भी सरदार, आखिरीन की औरतों के भी सरदार, जन्नत की औरतों के भी सरदार और नाना अंबिया के सरदार, बाबा औसिया और जो है ना जितने भी अइम्मा गुज़रे अइम्मा हैं उनके सरदार हैं। इसी तरह खुद और भाई जन्नत के जवानों के सरदार हैं। तो सरदारी तवाफ कर रही है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की। इसलिए 28 रजब भी गुजरी है तो उसमें इमाम का एक जुमला है कि इन्नी लम अखरुज अशरन वला बतरन वला मुफसिदन वला ज़ालिमन इन्नमा खरजतु लितलब अल-इस्लाह फी उम्मत जद्दी। यानी इमाम ये कहना चाहते थे कि मैं किसी बड़ाई के लिए नहीं निकला। इमाम के उस मकसद और उस जुमले में और जो मकासद भी बयान किए, एक नुक्ता ये भी था। तो इमाम किस बड़ाई के लिए निकलेंगे जो बड़ाइयाँ खुद ही इमाम का तवाफ कर रही हैं, सरदारियाँ और बुलंदियाँ और बुजुर्गियाँ इमाम की जो है ना चौखट से बुजुर्गी की खैरात मिलती है।
تو لہٰذا امام علیہ السلام کے جو وہ تمام کمالات دنیا میں ہو سکتے ہیں، آخرت کے اعتبار سے ہو سکتے ہیں، وہ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو دیے تھے۔ تو یزید کے پاس کیا تھا کہ جو امام لینے جا رہے ہیں یزید سے؟ یزید تو دنیا کا نجس ترین، خبیث ترین، غلیظ ترین انسان تھا، اس کے پاس تھا کیا جو امام نے اس سے لینا تھا؟ تو امام علیہ السلام کے مختصر اگر ہم ان کے خاندانی پس منظر کے اعتبار سے بات کریں تو ایسا خاندان، بلکہ خود مولا حسین علیہ السلام کا ایک مفاخرہ ہے اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ صلی اگرچہ اللہ یہ بات حق ہے کہ سب سے افضل مخلوق جو ہیں وہ رسول خدا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، کسی مسلمان کا اختلاف نہیں اس میں، لیکن بات یہ ہے کہ ایک دن خود مولا حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے سامنے اپنے فضائل رکھے کہ جس کا اقرار خود رسول خدا نے کیا، اور بعض جہتوں سے اگر بعض ہستیوں کو خدا بعض پہ فضیلت دے دیتا ہے تو مجموعی طور پہ طبعاً پھر رسول خدائی افضل ہے۔ تو مولا حسین نے کہا، نانا جیسا نانا اللہ نے مجھے عطا کیا آپ کو بھی عطا نہیں کیا، اور جیسا بابا قسیم الجنہ والنار مجھے عطا کیا آپ کو بھی عطا نہیں کیا، جیسی ماں اللہ نے سیدۃ النساء اہل الجنہ مجھے عطا کی آپ کو بھی عطا نہیں کی، جیسا بھائی جنت کا سردار مجھے عطا کیا آپ کو بھی عطا نہیں کیا۔ تو رسول خدا نے ماتھا چوما اور کہا، جی جو کمالات، جو مقامات اللہ نے آپ کو دیے وہ مجھے بھی نہیں دیے۔ تو یہ ہے شان امام حسین علیہ السلام۔ ہم جیسے ناقص لوگ کیا شان بیان کریں؟ مولا حسین علیہ السلام کی شان یا اللہ بیان کرے، یا مصطفیٰ اور مرتضیٰ بیان کرے، یا کوئی معصوم ہستی بیان کرے۔ جی موسوی صاحب۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ۔ بی بی ام ایمن نے خواب میں کیا دیکھا، اس کو ذرا سا بیان کرتے ہیں۔ جی، امام حسین علیہ السلام کی دنیا میں آمد کے ایام قریب تھے، تو ام ایمن جو کنیز تھی جناب سیدہ کی، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے گھر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ٹکڑا آ کے گرا ہے۔ خواب سے بیدار ہوئی، بہت دہشت میں تھی، کسی غم اور پریشانی میں انتہائی گریہ کیا، اور حتیٰ کہ جو پڑوسی تھے وہ بھی اس گریے اور پریشانی کی وجہ سے جاگ گئے، اور صبح آ کے انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، جیسے کہ روایت میں ہے کہ ام ایمن جو ہے ساری رات روتی رہی ہیں، کسی مسئلے کا شکار ہے، آپ کے گھر کی کنیز ہے، آپ ہی انہیں پوچھیں مسئلہ کیا ہے۔ جناب ام ایمن کو بلایا گیا، رسول خدا نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کیوں ساری رات گریہ کرتی رہی؟ اس سے پہلے کہ میں مولا حسین علیہ السلام کا قصہ بیان کروں، یہاں پہ ایک اور بھی ریلیٹڈ جو ہے وہ قصہ امام رضا علیہ السلام سے بھی بالکل اسی طرح قصہ ہے کہ ایک میرا ٹکڑا جو ہے وہ خراسان میں آئے گا، تو وہ ٹکڑا امام رضا علیہ السلام کی شکل میں وہاں پہنچا۔ اسی طرح یہ سب ہستیاں جو ہے نا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہیں، بضعۃ منی، جیسے کہا نا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو یہ ساری معصوم ہستیاں بعض روایات میں کہ میری اولاد جو ہے وہ علی کے صلب سے ہے، تو رسول خدا کی اولاد ہیں ائمہ علیہ السلام، تو یہ ہستیاں جو ہیں رسول کا حصہ ہیں، لحم کا لحمی، جیسے حدیث قصہ میں بھی ہے لحمہم لحمی، کہ ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون ہے، جنہوں نے ان سے صلح رکھی انہوں نے مجھ سے صلح رکھی، حرب کا یا علی، حربی جس نے علی آپ سے یا اہل بیت سے بعض روایت میں جنگ کی انہوں نے مجھ سے جنگ کی، تو یہ ہستیاں ٹکڑا ہے رسول خدا کا۔ تو ام ایمن جب آئیں تو آپ نے خواب کی تعبیر بیان کی کہ آپ پریشان نہ ہو جائیے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب جناب زہرا کو اللہ جو ہے ایک بیٹا عطا کرے گا، اور اس بیٹے کو آپ بھی پالے گی پوسیں گی، آپ کے گھر میں بھی اس کی جو ہے نا وہ اس کو پالا پوسا جائے گا، تو یہ اس کی تعبیر ہے، یعنی آپ ایز اے کنیز اسے اٹھائیں گی، اس کی نگہداشت کریں گی، تو یہ اس کی تعبیر ہے۔ تو اس سے جناب ام ایمن خوش ہو گئی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام، اس روایت میں بھی یہ عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام ٹکڑا ہے رسول خدا کا، تو جو گوشت کے ایک ٹکڑے میں خصوصیت ہے وہ دوسرے میں بھی ہے۔ چند خصوصیات جو رسول خدا ہی کے ساتھ خاص ہیں، جیسے نبوت ہے، کچھ اور چیزیں ہیں، ان کو چھوڑ کے، یعنی جو اس کا معنی یہ ہے کہ جو کمالات اللہ نے رسول خدا کو دیے ہیں وہ باقی اہل بیت کو بھی دیے ہیں، مولا حسین کو بھی دیے ہیں، انا ولی میں نور واحد، میں اور علی ایک نور سے، بلکہ یہ 14 کے 14 نور، ان کی حقیقت ایک ہے، ان کے کمالات ایک ہیں، ان کی شان اللہ نے بلند بنائی۔ ہاں تھوڑا بہت جو فرق رکھا ہے دنیا میں بھی اللہ نے، مثلا رسول اسلام سب سے افضل، پھر مولا علی، پھر جناب سیدہ،
پھر سب ائمہ کا جیسے ترتیب سے ایک سلسلہ ہے، تو وہ تھوڑا سا ڈفرینس اپنی جگہ ہے، لیکن پھر بھی جو ایک جو ہے نا ذات کے اعتبار سے جو کمالات نورانی جنبے سے رکھیں، ان کمالات میں وہی کمالات جو اللہ نے رسول خدا کو عطا کی، وہ مولا حسین علیہ السلام کو بھی عطا کیے، اور اس میں انف و ثنا کی جو قرآن کی آیت ہے کہ تم اپنی جانوں کو بلاؤ، ہم اپنی جان کو بلاتے ہیں، تو مولا علی کو اپنی جان بنا کے لے گئے۔ تو جو جان رسالت ہے، اس کا معنی رسالت اور نبوت کے علاوہ جو تمام کمالات رسول خدا میں وہ مولا علی میں، تو یہ ساری چیزیں آیتیں اور روایتیں ہمیں کھول کے بیان کر رہی ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا امام حسین السلام کا نام کس نے تجویز کیا اور عقیقہ کس نے کیا؟ جی، اس حوالے سے مفتی صاحب اگر ہم روایات کو دیکھیں تو تمام معصومین کا نام وحی پروردگار سے رکھا گیا، بلکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی مناسبت بھی یکم شعبان گزری ہے، تو میں ایک جملہ کہوں گا کہ یہ جو زینب نام ہے یہ بھی وحی پروردگار سے رکھا گیا، یعنی ان ہستیوں کے جو نام ہیں وہ بھی اللہ کی تجویز سے ہوتے ہیں۔ جب ان کا نام خدا کی دی ہوئی تجویز اور وحی سے ہے تو ان کے سارے کردار میں بھی خدا کی وحی کا رنگ ہے۔ ان کی امامت اور نبوت جو رسول خدا کو ملی، یا 12 ائمہ کو امامت ملی، وہ بھی خدا کی طرف سے ہے۔ تو ان کی تمام دنیا و آخرت کے جو امور ہیں وہ اللہ کی طرف سے اور اللہ کی مرضی سے ہیں، لہٰذا جناب امام حسین علیہ السلام کا نام بھی جب رکھا گیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی سے کہا، یا علی آپ نے بچے کا نام کیوں نہیں رکھا؟ تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ میں کیسے آپ پہ سبقت کر سکتا ہوں، آپ کا انتظار ہے، آپ نام رکھیں۔ تو رسول خدا نے کہا کہ اے علی اگر آپ مجھ پہ سبقت نہیں کرتے تو میں اللہ پہ سبقت کیسے کروں؟ لہٰذا اتنے میں جبریل آتے ہیں، اور جبریل نے ایک تو وہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ جناب موسیٰ کے وصی ہارون کے جو 2 بیٹے تھے شبر اور شبیر، ان کے نام عبرانی میں تھے، تو یہ عربی زبان میں چونکہ رسول اسلام کی زبان عربی تھی تو عربی زبان میں نام شبر کا معنی حسن رکھا گیا اور شبیر کا معنی حسین، اور وہی وزن بھی، یعنی حسین تصغیر ہے، اس میں تصغیر، چھوٹے حسن کو حسین کہتے ہیں، چھوٹے شبر کو شبیر کہتے ہیں، شبیر بھی مولا کا نام لیا جاتا ہے مولا حسین علیہ السلام کا۔ تو جبریل نے آ کے بتایا کہ اللہ سلام بھی بھیج رہے آپ کو اور کہہ رہے کہ اس بچے کا نام حسین رکھا جائے۔ تو یہاں پہ یعنی یہ نام جو رکھا گیا یہ اللہ کی وحی سے رکھا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی، اور پھر حکم دیا کہ بالوں کو جو ہے نا جتنے مقدار میں اس کا وزن ہو سار کے بال، اس کے برابر چاندی صدقہ کی جائے، اور 7ویں دن آ کے خود عقیقہ کروایا، یعنی مولا حسین علیہ السلام کا جو عقیقہ ہے رسول خدا نے کیا، خود جانور ذبح کروایا اپنی طرف سے۔ اور عقیقے کی روایات میں بھی بہت فضیلت ہے کہ جس بچے کا عقیقہ ہوتا ہے اس کے لیے خدا کی ایک خاص نظر رحمت رہتی ہے۔ اور دوسری بات یہاں پہ عقیقے کے جو مسائل ہیں یقیناً اس کی ایک الگ بحث ہے، مختصر یہ کہنا چاہوں گا کہ پوری زندگی میں اگر والدین نے نہیں بھی عقیقہ کیا تو انسان خود عقیقہ کرے، اس کی بہت ساری برکات ہیں۔ اگر قربانی انسان کی طرف سے کر دی گئی ہے تو پھر یہ ہے کہ عقیقے کا وہ نعم البدل ہو سکتی ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات بھی کہوں گا کہ یہ جو سارے مستحبات اور سنن ہے کہ 7ویں دن جو ہے نا وہ عقیقہ کیا جائے اور بال منڈوا کے چاندی کے برابر جو وہ صدقہ کیا جائے اور نام اچھا سا نام رکھا جائے، اولاد کے حق میں سے ہے کہ اولاد کا اچھا نام رکھیں۔ معصوم سے کسی نے پوچھا، مولا ہم آپ کے ناموں پہ نام رکھتے ہیں، کیا ہمیں کوئی بات، اس بات سے ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا حل الدین الا الحب، کہ دین ہے ہی محبت کا نام، تو لہٰذا آپ ہمارے ناموں پہ نام رکھتے ہو تو ہماری محبت میں ہی رکھتے ہو نا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اجر رسالت بھی اہل بیت کی مودت و محبت ہے، تو ہماری محبت میں جب رکھ رہے ہو نام تو یقیناً دین کا نام ہی محبت ہے۔ تو اللہ سے محبت، رسول سے محبت، اہل بیت سے محبت، ان کے چاہنے والوں سے محبت، تو محبت ہی دین، پورا نام ہی محبت کا ہے۔ لہٰذا اس محبت کی وجہ سے ہمارے ناموں کے اوپر جب نام رکھتے ہو تو پھر اس کا فائدہ ضرور ہوگا تمہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ان ناموں کی برکت ہے۔ جی موسی صاحب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شان امام حسین علیہ السلام در نگاہ پروردگار،
اس کو ذرا سا پیش فرما دیں۔ جی اگرچہ بہت ساری آیات ہیں موسی صاحب، اگر ہم ان روایات عامہ کو دیکھیں کہ جن روایات میں عفواً ان آیات میں یہ ذکر کیا گیا، آیات تو میں چند ایک ذکر کر دیتا ہوں، لیکن بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ ربع القرآن نزل فینا، کہ ہم اہل بیت کی شان میں چوتھا حصہ قرآن کا نازل ہوا ہے۔ اور بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ چوتھا حصہ اہل بیت کی شان میں، چوتھا حصہ اہل بیت کے دشمنوں کی مذمت میں ہے، چوتھا حصہ میں احکام و فرائض حلال و حرام ہے، اور ایک حصہ جو ہے باقی اس میں قصص اور عبرتیں ہیں، یعنی قصے اور عبرتیں لوگوں کو بیان کی گئی ہیں۔ تو جب چوتھا حصہ اگر قرآن کا اہل بیت کی شان میں ہے تو آپ اندازہ لگا لیں، اگر 6666 والی جو مشہور بات ہے کہ اتنی آیتیں ہیں، تو یہ تو 1500 سے بھی زیادہ آیتیں اہل بیت کی شان میں جو ہے نا وہ بنتی ہیں۔ اور اہل بیت کے دشمنوں کی مذمت کی جو آیتیں ہیں وہ بھی فی الجملہ اہل بیت کی شان ہی بیان کر رہی ہیں نا۔ جب ہم مثلا یہ چیز دیکھیں کہ اہل بیت کے دشمنوں کی مذمت ہے کسی چیز میں، تو اس کا مطلب ہے اس میں دوسری طرف اہل بیت کی عظمت ظاہر ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بعض علماء نے 1000 آیتیں جمع کی، الف آیہ نزلت فی علی ابن ابی طالب اور اہل بیت علیہ السلام کی شان میں، اسی طرح بعض اہل سنت علماء نے 300 کے قریب آیتیں جمع کی۔ مولا حسین علیہ السلام کے بارے میں جو مشہور اگر ہم آیتیں، جو اکثر عوام بھی یہ چیزیں جانتے ہیں، اور ان میں آیت تطہیر کے مصداق بھی ہیں، آیت مباہلہ میں ابنانا کے مصداق بن کے گئے، جو سورہ دہر اتری جس میں خشک روٹیاں دی گئیں، جیسے باقیوں کی شان بیان ہوئی ہے، اسی طرح مولا حسین علیہ السلام کی خامے سے اصحاب اہل کساء میں سے چادر کے نیچے جو 5 ہستیاں جمع تھی، ان میں سے 5ویں ہستی کا نام امام حسین علیہ السلام ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی اگر ہم بات کریں تو سورہ کوثر جو ہے، انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یعنی جو دشمن تانے دیتے تھے کہ نعوذ باللہ رسول ابتر ہیں، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، یہ دنیا سے چلے جائیں گے، دین ختم ہو جائے گا، یہ جو تانے دیتے تھے، جب اللہ نے جناب زہرا کے ذریعے امام حسن اور امام حسین بیٹے عطا کیے، تو خدا صلی نے اللہ اس سورہ کوثر کی تفسیر و تعبیر دے دی کہ تیرا دشمن تو بے نام و نشان رہے گا، لیکن تجھے ہم نے جناب زہرا کے ذریعے سے ایسی خیر کثیر عطا کی ہے، اتنی اولاد عطا کر دی ہے کہ قیامت تک تیری اولاد جو ہے نا وہ دنیا کے کونے کونے میں رہے گی۔ اور آج دنیا دیکھ رہے ہیں کہ اہل بیت کے دشمن اور رسول خدا کے دشمن کے کوئی نام و نشان، کوئی یہ نہیں کہنے کے لیے تیار کہ وہ یزید کی نسل سے ہے، لیکن جو رسول خدا کی نسل سے ہیں، جو ساری دنیا کی نگاہ میں ان کا ایک شرف ہے، خاص مقام ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں ساری اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں، اور بہت ساری آیات اور صورتیں جو ہیں مولا حسین علیہ السلام کی شان میں آئی ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ آئیے اس حالت میں کہ آپ اللہ پہ راضی ہیں، اپنے رب پہ، اور تیرا رب تیرے اوپر راضی ہے۔ تو اس طرح بہت ساری آیات جو ہیں وہ مولا حسین علیہ السلام کی خصوصی طور پہ ان کی شان میں بھی ہیں، اور عمومی تمام اہل بیت کی شان میں جو آیتیں آئی ہیں وہ مولا حسین علیہ السلام کی عظمت بھی اس میں بیان ہو رہی ہے۔ جی مجھ سے سبحان اللہ قبلہ۔ اچھا، شان امام حسین السلام درگاہ پروردگار آپ پیش فرما رہے تھے، اب درگاہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ذرا پیش فرما دیں قبلہ۔ جی کچھ تو مشہور حدیث ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو صادر ہوئی امام حسین علیہ السلام کی شان میں، جیسے ابھی میں نے سرنامہ کلام میں بھی ایک حدیث پڑھی کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جو ہیں وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور اسی طرح جو اس مقام پہ دوسری ایک مشہور حدیث ہے جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین امامان قاما او قادا، کہ امام حسن اور حسین دونوں امام ہیں، چاہے وہ قیام کریں چاہے وہ جنگ سے ہاتھ روک لیں، دونوں کو امام کہتے ہیں۔ جی، اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو مزید احادیث ہیں وہ مزید بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ بعض دعائیں جو رسول خدا کی ہیں اس میں آپ نے ارشاد فرمایا پروردگار کہ میں حسن و حسین سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت رکھ، اور جو ان دونوں سے محبت رکھے اس سے بھی اپنا محبوب بنا لے۔ جیسے کہ بعض
عدیہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. فرمایا اللہم انی احبہما، پروردگار میں حسن اور حسین سے محبت رکھتا ہوں. حلو. فاحبہما، پروردگار تو بھی ان دونوں سے محبت رکھ. واحب من احبہما، اور جو حسن و حسین سے محبت رکھے اس سے بھی اپنی بارگاہ میں محبوب بنا لے. ایک اور احادیث میں ہے جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حب اللہ من احب حسینا، کہ وہ شخص اللہ کا محبوب بن جاتا ہے کہ واہ. جو حسین علیہ السلام سبحان سے اللہ. محبت رکھتا ہے. جی. واہ. تو یہاں پہ کچھ اور روایتیں بھی، ان ابنیہ ہازین ریحانتای من الدنیا، کہ یہ دونوں میرے بیٹے حسن و حسین یہ دنیا سے میری خوشبو ہیں. اور حسن و حسین رسول اسلام کے بیٹے ہیں، یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے. اور جیسے کہ آیا مباہلہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابناءنا و ابناکم، کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں. تو وہاں بیٹے حسن و حسین بن کے گئے ہیں. اور یہ جو شرف مولا حسن و حسین کو ملا رسول خدا کے بیٹے ہونے کا قرآن کی نص کی روح سے، حالانکہ بعض دوسرے اشخاص جو تھے ان کے بیٹے ہونے کی نفی کی ہے قرآن نے، کہ وہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے رسول خدا. چونکہ زید جو تھا وہ لے پالک بیٹا تھا اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ رسول کا یعنی ایک مشہور ہو گیا تھا کہ رسول کا بیٹا ہے. تو اللہ نے پھر نفی کی کہ یہ رسول کا بیٹا نہیں ہے. اسی طرح لے پالک بیٹیاں جو تھیں وہ مشہور ہو گئیں کہ رسول کی بیٹی ہیں. تو یہ عربوں میں رواج تھا کہ جس کو پالا جاتا تھا اسے یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ سلبی ہے، حالانکہ وہ سلبی بیٹا نہیں ہوتا تھا، لے پالک بیٹا تھا. تو یہاں پہ جو سلبی بیٹے جن کو اللہ نے قرار دیا قرآن کی نص سے، وہ حسن حسین علیہ السلام. لیکن اس فضیلت کو بھی چھپانے اور دبانے کے لیے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ مدینے کے اندر ایک شاعر کا، جاہلیت کے زمانے کا شاعر تھا، اس کے شعر کو کسی بندے کے ذمہ لگایا اور اسے باقاعدہ تنخواہ دی جاتی تھی، یعنی پیسے ہدیہ دیا جاتا تھا کہ آپ نے مدینے کی گلیوں میں اس شعر کو بیان کرنا ہے. اور اس شعر کا حاصل کیا تھا کہ بنو نہ بنو ابنائنا، کہ ہمارے بیٹے وہی ہیں جو ہمارے بیٹوں کے بیٹے ہیں. وہ بنو بنو بناتنا ابنا اور رجال العبائد، جو ہماری بیٹیوں کے بیٹے ہیں وہ ہمارے بیٹے نہیں ہیں، وہ دور کے لوگوں کے بیٹے ہیں. اس شعر کو مدینے کی گلیوں میں، جاہلیت کا شعر تھا اس لیے پڑھوایا جاتا تھا تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جائے کہ حسن حسین علیہ السلام جو ہیں وہ رسول خدا کے بیٹے نہیں ہیں، وہ کسی دور کے شخص کے بیٹے ہیں. یعنی اتنا بغض امام حسین امام حسن علیہ السلام تھا کہ جو نص قرآن ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ حسن حسین رسول کے بیٹے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ان کے بیٹے نہیں ہیں. بغض حسن حسین کی وجہ سے یہ اعلان کروایا جاتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسن حسین کو رسول کا وارث سمجھ کے حکومت کا حقدار انہیں سمجھ لیا جائے. اس لیے دیکھیں جب مدینے سے امام حسین علیہ السلام نکلے کربلا کے لیے، تو کوئی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ جو لوگ مدینے میں بستے تھے، کوفے والوں کو تو مشہور ہے کہ انہوں نے بیعت کا کہہ کے کر کے مسلم ابن عقیل کی چھوڑ دی. لیکن مدینے والے کدھر تھے لوگ جو اس وقت امام حسین نکلے یا بعد میں 6 مہینے تک مکے میں رہے؟ مدینے والوں نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ تو یہ صحابہ اور ان کی اولاد کے بارے میں سوال اٹھتا ہے نا کہ امام حسین کا یہ کہا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ کون سی یہ پھر کدھر تھا؟ مکے میں قیام کیا، جب احرام توڑے تو پوری دنیا سے مسلمان مکے میں جمع تھے، آپ نے خطبے بھی دیے، عمومی بھی خصوصی بھی، اس وقت بھی نصرت کے لیے بلایا تو نہیں ہے. تو یہاں پہ بات یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مولا حسین بیٹے ہیں. پھر فرمائے حسین منی و انا من حسین، مشہور فرمان ہے کہ حسین مجھ سے اور میری رسالت کی بقا حسین سے ہے. احب اللہ من احب حسین، اور خدا اسے محبوب رکھتا ہے جو حسین سے محبت رکھتا ہے. پھر رسول خدا فرماتے ہیں الحسن والحسین خیر اہل الارض بعدی و بعد ابیہما، میرے بعد اور اپنے بابا کے بعد حسن و حسین زمین میں سب سے افضل ہے. وامہما افضل نساء اہل الارض، اہل ارض میں سے حسن حسین کی والدہ جو ہیں وہ سب سے افضل ہیں، یہ رسول خدا فرما رہے ہیں. پھر فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس مقام پہ ان کے اور کچھ فرامین میں جو مشہور فرامین ہیں ان میں سے ایک اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، جس میں آپ نے سبت کا لقب بھی، سبتین جو نام ہے امام حسن اور حسین کو کہا جاتا ہے سبتین،
یہ سبت کا جو مقام ہے یہ بھی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو ملا تھا۔ جی موسوی صاحب۔ سبحان اللہ۔ قبلہ تھوڑے سے اور القابات پہ ذرا بات ہو جائے مزید۔ جی مولا حسین علیہ السلام کے بہت سارے القاب ہیں، زیادہ مشہور تو سید الشہداء ہے، آپ کو طیب کے نام سے بھی یاد کیا گیا اور ذکی کے نام سے بھی یاد کیا گیا۔ ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے، کیونکہ جناب علی اصغر کا نام عبداللہ تھا تو ابو عبداللہ آپ کو کہا جاتا ہے، یہ آپ کی کنیت ہے۔ اور القاب میں آپ کو رشید بھی کہا گیا، وفی وفادار بھی کہا گیا، صاحب رشد، ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور کشتی نجات ہیں۔ تو یہ مصباح الہدا بھی آپ کا لقب ہے، سفینۃ النجات بھی ہے، اسی طرح آپ کو سید، ذکی، مبارک، تابع لمرضات اللہ، یہ سارے القاب مولا امام حسین علیہ السلام کے۔ والدلیل علی ذات اللہ، اللہ کی ذات پہ دلیل ہے، یہ لقب بھی مولا حسین علیہ السلام کا ہے۔ تو ان تمام القاب میں بھی مولا حسین علیہ السلام کے وہ سارے کمالات اور وہ شرف ظاہر ہوتا ہے جو ان القاب میں، جیسے تمام ائمہ کے القاب ہیں، مثلا کسی امام کو مجتبیٰ کہا گیا، کسی امام کو مرتضیٰ کہا گیا، کسی کو سید الساجدین، زین العابدین، کسی کو باقر و علم الاولین والآخرین، کسی کو صادق، کسی کو کاظم، کسی کو تقی، کسی کو نقی، کسی کو عسکری، کسی کو جو ہے نا مہدی کہا گیا۔ یہ سارے القاب ہیں ائمہ کے۔ اور بعض روایات بتاتی ہیں کہ یہ القابات ایک تو ذاتی نام ہے، وہ بھی اللہ کی وحی سے ہیں، اور یہ القابات بھی روایات میں خدا کی طرف سے دیے گئے۔ سب امام کاظم ہیں، سب باقر ہیں، سب ساجدین ہیں، سب جو ہے وہ مرتضیٰ اور مجتبیٰ ہیں، لیکن یہ جو خصوصیت ہے، ایک خاص زمانے کی خصوصیت تھی، اس زمانے کے اعتبار سے ایک صفت بعض ائمہ کی زیادہ مثلا ظاہر ہوگی اس ظرف کے اعتبار سے، اس وجہ سے وہ لقب زیادہ مشہور ہو گیا، ورنہ یہ سب مہدی ہیں، سب تقی ہیں، سب نقی ہیں، سب کاظم ہیں، سب خدا کی رضا پہ راضی ہیں، سب رضا ہیں۔ تو یہ سارے کمالات جو ہیں سب ائمہ کے اندر موجود ہیں۔ جی موسی صاحب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ القابات پہ بھی تھوڑی سی بات ہو گئی ہے اور مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ واقع فطرس اور امام حسین علیہ السلام کی آمد میں کیا ربط کیا ہے؟ جی فطرس جو ہے موسی صاحب بڑا مشہور واقعہ ہے، اس کا ہماری مختلف معتبر کتابوں میں اس کو ذکر کیا گیا، جیسے کہ امالی شیخ صدوق میں بھی اس کو ذکر کیا گیا اور علماء نے بھی اس کو ذکر کیا، اور مسلسل یعنی اتنی اس کی روایتیں اور اس قصے کے حوالے سے کہ اس کو علماء محققین نے قصے کو بھی معتبر قرار دیا، اور ان روایتوں کو بھی جام بندی کے بعد کثرت کے ساتھ جو علماء نے ذکر کیا، اور بعض رسول خدا کی دعاؤں میں یہ واقعہ ذکر ہوا ہے، لہذا اس واقعے کو معتبر قرار دیا گیا۔ اور یہاں پہ میں اس واقعے کو بیان کر دیتا ہوں، پھر وہ اس پہ جو اشکال ہوا یا شبہ پیدا کیا گیا اس کا بھی انشاءاللہ جواب دیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فرشتہ جو معصوم ہوتا ہے اس کو اس کے پر جو ہے وہ مثلا وہ نہ رہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ خدا اس کو ایک جزیرے میں پھینک دیتا ہے، تو یہ پاسبل کیسے ہے؟ بعض لوگ یہ شک میں ڈالتے ہیں کہ یہ تو قرآن کے مخالف ہے، فرشتے جو ہے نا وہ معصوم ہے، اور قرآن کہہ رہے ہے کہ اللہ کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے اور اس کے امر کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں، لہذا فطرس کا واقعے کو مشکوک بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں واقعہ بیان کرتا ہوں، پھر اس شبے کا بھی جواب دیا جائے گا۔ واقعہ یوں ہے کہ روایتیں بتاتی ہیں کہ جناب فطرس جو تھے ان کو اللہ نے کسی حکم کے امتثال کے لیے امر دیا تھا، وہ امر کی نافرمانی نہیں کر رہے تھے، وہ امر کا امتثال کر رہے تھے، لیکن جتنی تیزی مطلوب تھی اس تیزی سے نہیں کر رہے تھے، بت جسے عربی کا لفظ ہے، یعنی تھوڑا یعنی سپیڈ یا اس کا تیز رفتاری ویسی نہیں تھی جیسے خدا چاہ رہا تھا۔ تو یہ ترک اولا ہوا جناب فطرت سے، جو عصمت کے خلاف نہیں ہے، جیسے بعض انبیاء سے ترک اولا ہوا۔ خدا نے ان کے پر جو ہیں وہ ان سے لے لیے جن سے وہ پرواز کرتے تھے، سلسائیل بھی ان کا نام ذکر ہوا ہے فطرس کا، اور وہ ایک جزیرے میں کئی سو سال تک پڑے رہے، خدا کی عبادت کرتے رہے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے، مولا حسین علیہ السلام کی آمد کی مبارکباد دینے کے لیے
جبریل فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں اور اس جزیرے سے گزرتے ہیں، تو جناب فطرس سے عرض کرتے ہیں کہ اے جبریل آپ مجھے بھی جو ہے نا وہ لے چلیں، جہاں آپ جا رہے ہیں مجھے بھی لے جائیں۔ آج بہت خوش نظر آ رہے ہیں، کہا آخری نبی کے ہاں بیٹا ہوا ہے، ان کی بیٹی کا بیٹا، تو میں ہم سب مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ تو جناب فطرس نے کہا آپ مجھے بھی لے چلیں وہاں پہ، تو گئے جناب جبرائیل اور رسول خدا کو وہ ساری بات بیان کی۔ کہا آپ نے فرمایا کہ اسے مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ جا کے مس کریں، اور دعا بھی کی پروردگار اس مولود کے صدقے میں فطرس کو جو ہے نا وہ شفا عطا فرما۔ یہاں پہ جناب فطرس جو ہیں وہ ان کو جو ہی وہ پر ان کے واپس آتے ہیں، تو وہ فوراً پرواز کرتے ہوئے کہتے ہیں انا عتیق الحسین مم مثلی، کہ میں حسین کا آزاد کرتا ہوں، مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے، مجھے مولا حسین کے صدقے میں آزادی ملی، میں جس آزادی۔ مصیبت میں امتحان میں مبتلا تھا اس سے چھٹکارا مولا حسین علیہ السلام کے صدقے میں ملا۔ اب یہاں پہ چند ایک باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ خدا امام حسین علیہ السلام کی عظمت ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ ان ہستیوں کی یہ عظمت ہے، جیسے قرآن کی آیتوں کی روایات میں ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ جب قبول ہوئی تو خدا نے کچھ کلمات تعلیم کیے جناب آدم کو، اور وہ کلمات پانچ پاک کے نام تھے۔ ان ناموں کی برکت سے آدم علیہ السلام کی جو ترک اولا تھا وہ بھی معصیت نہیں تھی، گناہ نہیں تھا، اور اس ترک اولا کی جو خدا نے اس مسئلے کو ختم کیا اور پھر بلند کیا جناب آدم کو، وہ اہل بیت کے ناموں کے صدقے میں تھا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی کشتی جب کنارے لگتی ہے طوفان میں آئی تو وہ اہل بیت علیہ السلام کے ناموں کے صدقے۔ تمام انبیاء پہ جب بھی مشکل آتی تھی وہ اہل بیت علیہ السلام کے ناموں کا واسطہ دیتے تھے۔ تو یہاں پہ بھی جو امام حسین علیہ السلام کے اوپر جب ان کی آمد ہوتی ہے اور فطرس کے لیے مشکل بنتی ہے تو مشکل کشائی کا وسیلہ، مشکل کشا کا بیٹا مولا حسین ہی بنتے ہیں۔ اور بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ یہاں پہ جب جناب نوح علیہ السلام کے اوپر پتھر مارتی تھی قوم اور وہ زخمی ہو جاتے تھے، تو فرشتہ آتا تھا، وہ پر مس کرتا تھا، آپ کے زخم ٹھیک ہو جاتے تھے۔ لیکن جناب امام حسین علیہ السلام کی عظمت یہ ہے کہ جب فطرس کے پر زخمی ہو تو مولا حسین کے صدقے میں شفا ملتی، اور یہ بھی روایات میں ملتا ہے استجابت دعا تحت قبت ہی و شفا فی تربت ہی والامام فی ذریت ہی، کہ خدا نے جو ہے وہ شفا رکھی ہے مولا حسین کی تربت میں، اور سبحان اللہ۔ دعا قبول ہوتی ہے گنبد کے نیچے۔ اور اسی طرح بات ہے بیٹوں کی، تو وہ اولاد میں امامت کو رکھا ہے۔ تو مولا حسین علیہ السلام کی یہ جو خصوصی عظمت اللہ نے قرار دی ہے، یعنی ان کی تربت میں شفا، ان کے جسم سے مس ہو کے شفا ملتی ہے، اور اسی طرح ان کی ذریت میں امامت کو رکھا، ان کے گنبد کے نیچے دعا کی قبولیت ہے۔ تو یہ وہ خصوصی کمالات ہیں جو مولا حسین علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیے، اور اللہ اس عظمت کو ظاہر کرنا چاہتا تھا لوگوں کے اوپر کہ دیکھو فرشتوں کی بھی مشکل کشائی اگر اللہ کر رہا ہے تو ان کے صدقے میں کر رہا ہے، اور جب جنت کے سردار ان کو بنا دیا تو اس میں کون سا شک و شبہ رہ جاتا ہے کہ کوئی اس طرح کی مشکل اگر کسی فرشتے کی حل ہو جائے۔ انبیاء کی جب مشکلیں حل ہوئیں اور آخرت میں تمام مومنوں کی مشکلیں حل ہوں گی، دنیا میں بھی مسائل جو ہوتے ہیں وہ انہی کے صدقے میں حل ہوتے ہیں، اور ان کی نظریے سے جو دعا مانگی جاتی وہ دعا خدا رد نہیں کرتا۔ لہٰذا اس میں فقط ترک اولا ہے، کوئی معصیت نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ جناب صحیح۔ سلطائیل جو تھے ان کے ذریعے سے، اور جناب امام حسین علیہ السلام کی عظمت کا اظہار ہے۔ جی موسی صاحب۔ سبحان اللہ قبلہ، بہت ہی واقعہ فطرس کو آپ نے جو ہے وہ کھول کے بیان کیا، اور جو کنفیوژنس ناصبین کی طرف سے، ناصبیوں کی طرف سے، منافقین کی طرف سے پھیلائی جاتی ہے، اس کا بھی، اس شبے کا بھی ازالہ فرما دیا قرآن جو ہے وہ معاملات ہیں کیونکہ عصمت کے اوپر، اور اس پر آپ نے جو ہے وہ دلیلیں پیش کی۔ تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے بات کو۔ امام حسین علیہ السلام کے فرامین میں سے کچھ نورانی کلمات ہمارے ناظرین کے لیے پیش فرما دیں۔ جی، بہار الانوار میں مولا حسین علیہ السلام کی کچھ فرامین میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ ایک بہت زبردست فرمان ہے، من قفلا لنا یتیمن میلے قطعتہ انا محبتنا بیستتارنا، کہ
جس بندے نے کسی یتیم کی جو ہم سے یعنی ہم پردے میں ہیں، ہم سے وہ رابطے میں نہیں ہے یا غیبت میں ہے یا ہم سے رابطہ نہیں کر سکتا کسی وجہ سے، تو جس شخص کو یعنی وہ جو شیعہ وہ جو مومن جو اہل بیت کا چاہنے والا اس کی کفالت کسی اگر بندے نے کی ہے، فواساہ من علومنا، اور اس یتیمان آل محمد سے مراد یعنی اہل بیت سے وہ غیبت کی وجہ سے استتار کی وجہ سے رابطہ نہیں کر سکتے، سوال ڈائریکٹ نہیں پوچھ سکتے، تو ایسے شخص کی اگر ہمارے علوم کے ذریعے سے کسی نے مواسات کی، اس کی علمی تربیت کی، ساقطت الیہ حتی بل علومنا التی ساقطت الیہ حتی ارشدہ وہداؤ، یعنی وہ علوم جو اس مومن کسی کے پاس عالم کے پاس آئے اس کے ذریعے سے اس یتیم آل محمد کی اس نے ہدایت کی، اس کو ارشاد کیا۔ قال اللہ عز و جل یا ایھا العبد الکریم المواسی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عالم کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ اے کریم بندے، اے مواسات کرنے والے، انا اولا بالکرم من کا، میں تو اس سے زیادہ کرم کرنے والا ہوں، اجعل لہ یا ملائکتی فی الجنان، اے میرے ملائکہ اس بندہ عالم کو جو ہمارے چاہنے والوں کو شیعوں کو جو تعلیم دینے والا تھا دین کی، اس بندے کے لیے کیا قرار دو؟ اجعلوا فی الجنان بعدد کل حرف علمہ الف الف کسر، ایک ایک حرف جو اس نے شیعوں کو تعلیم دیا ہے اس ایک ایک حرف کے بدلے میں ہزار ہزار محل جو ہے جنت میں قرار دو۔ وَضَمُّ إِلَيْهَا مَا يَلِيقُ بِهَا مِنْ سَائِرِ النِّعَمِ، اور ان محلات اور قصور میں وہ تمام نعمتیں جو ان محلات کے لائق ہیں وہ بھی اس میں قرار دے دو۔ یہ خدا کی طرف سے اس عالم کو جو شیعوں کو دین کی تعلیم دیتا ہے اس کے لیے مقام جو ہوگا روز قیامت، یہ مولا حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں ان تکن الارزاق قسما مقدرا فقلت سعی المرء فی الکسب اجمل، اگر رزق جو ہے رزق کی جو قسم وہ مقدر میں ہے اور جو مل کے رہنی ہے، تو پھر جو مقدر میں ہے اس کے لیے زیادہ بھاگ دوڑ کی ضرورت نہیں ہے، وہ مل کے رہے گا۔ ہاں رزق کی ایک اور قسم ہے، اس کو کوشش سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، اور البتہ علم ایسا رزق ہے کہ جو کوشش اور تعلم اور سیکھنے کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ یہاں پہ ایک اور فرمان جو آپ نے ارشاد فرمایا، ان تکن الابدان للموت انشئت، اگر یہ جو بدن ہے یہ موت ہی کے لیے بنائے گئے ہیں، فقتل امرئ بالسیف فی اللہ افضل، تو اللہ کے راستے میں کسی بندے کا تلوار سے قتل ہو جانا اس سے افضلیت والی بات ہی کوئی نہیں۔ پھر فرمایا ان تکن الدنیا تعد نفیسہ فإن ثواب اللہ اعلی، کہ اگر یہ دنیا کو یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ دنیا تو بڑی نفیس اور بڑی قیمتی چیز ہے، تو اللہ کا جو ثواب ہے نا وہ سب سے اعلیٰ اور بلند و بالا ہے۔ یا اہل لذت دنیا لابقاء لہا لا بقاء لہا ان اغترارا بذل زائل ومک، اے دنیا کی لذت اٹھانے والو اس دنیا کے لیے کوئی بقا نہیں ہے، اور یہ ایک ایسا سایہ ہے جو زائل ہونے والا ہے، اس کے دھوکے میں لوگ آئے ہوئے ہیں، دنیا کے دھوکے میں ایسا ہے کہ جیسا ایک سایہ ہے اور وہ زائل ہونے والا ہے، اور جو اس دھوکے میں آئے وہ پھر احمق ہی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ان اعمال حاضر الامہ ما من صباح الا وتعرض علی اللہ عز وجل، اس امت کے اعمال جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ ہیں اور اس کے سامنے ہیں۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا من حوان الدنیا اللہ ان راس یا ابن زکریہ اہدی الی بغی من بغایا بنی اسرائیل، کہ یہ دنیا کی کم قیمتی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ جناب یحییٰ کا سر جو ہے وہ ایک باغی من البغایا بنی اسرائیل میں سے ایک بد کردار انسان کی طرف اس کو ہدیہ کیا جاتا ہے، اور میرا سر بھی اسی طرح اس امت کے ایک بد کردار انسان کی کو پیش کیا جائے گا۔ یہ بھی مولا کے بعض فرامین میں ہے۔ پھر فرمایا من احبنا للہ، پہلے جس نے ہم سے اہل بیت سے محبت رکھی اللہ کے لیے، وردنا نحن وہو علی نبینا ہاکذا، پھر ہم اہل بیت اور وہ ہم سے محبت رکھنے والا رسول خدا کی بارگاہ میں ایسے پیش ہوگا، وضم اصبعہ،
اور دونوں اپنی انگلیوں کو آپ نے ملا دیا کہ جیسے دو انگلیاں کٹھی ہیں، اسی طرح ہم اور ہم سے محبت رکھنے والا للہ رسول خدا کی بارگاہ میں اکٹھے پیش ہوں گے روز قیامت۔ ومن سبحان اللہ۔ احبنا للدنیا، جس نے ہم سے محبت کی دنیا کے لیے، فإن الدنیا لتسع البر والفاجر، کہ دنیا تو نیک بندے کو بھی ملتی ہے اور برے انسان کو بھی مل رہی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے بعض فرامین میں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من احبہ کا نہا کا، جو آپ سے محبت رکھے گا وہ آپ کو برائیوں سے روکے گا، وہ من ابغض کا اغرا کا، اور جو آپ سے بغض رکھے گا وہ آپ کو دھوکے میں رکھے گا، آپ کو حقیقت نہیں بتائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں القنوع راحت الابدان، انسان زیادہ قناعت پسندی جب کرتا ہے تو بدنوں کو راحت ملتی ہے۔ جب بدن تھکتے تبھی ہیں کہ جب انسان قناعت پسند نہ ہو، ایک حصہ دنیا کا مل گیا مزید لینے کے چکر میں ہے، مزید دنیا بڑھانے کے چکر میں ہے، تو ساری زندگی بے سکونی بے اطمینانی رہتی ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اشرف التقواش، جو شرافت ہے، جو انسان کو شریف بنا دیتی ہے اور شرافت عطا کرتی ہے چیز، وہ ہے تقوی۔ طول و تجارب زیادہ فی العقل، فرماتے ہیں کہ جتنے تجربے لمبے ہوتے ہیں عقل میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں الموت خیر من رکوب العار، کہ موت جو ہے وہ آر کے اوپر آر لینے سے بہتر ہے۔ ایک طرف آر ہو انسان کے لیے اور دوسری طرف موت ہو، تو امام فرماتے ہیں موت قبول کر لے بندہ، آر کو قبول نہ کرے۔ والآر سبحان اللہ۔ خیر من دخول النار، اور امام فرماتے ہیں ایک طرف آر ہو اور دوسری طرف جہنم جانا ہو تو آر بندہ قبول کر لے، ظاہری دنیاوی ذلت کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جہنم جانے کو قبول نہ کرے۔ جیسے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام سے کسی نے اللہ کہا تھا وسلم۔ آخری وقت میں کہ آپ جو ہیں وہ میں آپ کو حکومت دیتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ یعنی مجھے معاف کر دیں۔ یہ جملے تاریخ میں ملتے ہیں۔ امام نے فرمایا ایک شرط یہ ہے کہ پھر ممبر پہ جا کے لوگوں سے کہے کہ میں نے جو کیا یہ صحیح نہیں تھا، میرا حق نہیں تھا، یہ علی کا حق تھا۔ اس نے کہا کہ یہ تو آر تو مجھے قبول نہیں ہے، لوگوں کے سامنے آر اپنے آپ کو پیش کروں۔ تو امام نے فرمایا آر خیر من دخول النار، کہ آر بندہ قبول کر لے، یہی جیسے مولا حسین علیہ السلام بتا رہے ہیں، لیکن جنت جانے کو قبول نہ کرے۔ جی مفتی صاحب آپ کے پاس اگر وقت ہے تو میں فرامین سنا دیتا ہوں، اگر نہیں ہے تو اسی پہ بسم اللہ اکتفا بسم اللہ کرتے بسم اللہ، 6 منٹ ہیں ابھی، بسم اللہ سنائیں۔ ہیں۔ جی 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 سبحان اس اللہ۔ مقام پہ جو ہے امام علیہ السلام مزید ارشاد فرماتے ہیں لا تقولن فی اخیک المؤمن اذا توار عنک الا ما تحب ان یقول فیک اذا تواریت عنہ، اپنے مومن بھائی کے بارے میں ایسی بات نہ کریں جب وہ آپ سے غائب ہو جائے جو آپ اپنے بارے میں پسند نہیں کرتے، کہ آپ کسی محفل سے غائب ہوں اور آپ کے غیبت میں کوئی ایسی بات کرے کہ جو آپ کو اچھی نہیں لگتی، تو آپ کا مومن بھائی بھی اگر آپ کی آنکھوں سے غائب ہو جائے، محفل سے اٹھ کے چلا جائے، تو اس کے بارے میں یا فون پہ بات ہو رہی تھی تو بعد میں اس کے بارے میں ایسی کوئی بات نہ کی جائے جو آپ اپنے بارے میں بھی پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح کا فرمان اور بھی معصومین کا ملتا ہے۔ مومن جو ہے یحب لأخی المومن ما یحب لنفسہ، کہ مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے مومن بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے، صرف کھانے پینے میں نہیں، فقط لباس میں نہیں، یعنی احترام میں، دوسروں کی کامیابی کے اعتبار سے خدا انہیں بھی کامیابی دے، انہیں بھی مال دے، انہیں بھی حج و زیارہ نصیب فرمائے، انہیں بھی روز قیامت سرخرو فرمائے، یعنی جو خیر انسان دنیا و آخرت کے اعتبار سے اپنے لیے چاہتا ہے دوسرے مومن کے لیے بھی چاہتا ہے۔ بلکہ بعض روایات میں اگر مومن بھائی کے لیے یا مومنہ بہن کے لیے اگر آپ دعا کریں گے یعنی ظاہر الغیب، یعنی اس کی پشت کے پیچھے، اس کے سامنے نہیں، اس سے ہٹ کر غیبت میں دعا کریں گے، تو وہ دعا فرشتے آپ کے حق میں کریں گے جو قبول ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں لما لا تمارین حلیما ولا صفیا فإن الحلیم یقلیق والصفی یوزیک، امام فرماتے ہیں کہ نہ حلیم شخص سے جو ہے نا جھگڑا کرنا، اور نہ کسی جاہل اور بے وقوف سے جھگڑا کرنا، کیونکہ بے وقوف اور جاہل انسان، احمق انسان آپ کو اذیت دے گا، اور جو حلیم شخص ہے وہ پھر آپ کا مقام گر جائے گا اس کی نگاہ میں، لہذا جھگڑا نہ کریں۔
یہ تھے موسی صاحب چاند ایک فرامین آپ کی خدمت میں میں نے پیش کر دی ہیں۔ فرامین کا تو ایک لمبا سلسلہ ہے، اور فرماتے ہیں صحیح لا تتکلمن فیما لا یعنیک، غیر یعنی چیزوں میں، فضول چیزوں میں بات نہ کریں۔ سورہ مومنون میں بھی یہ بات مومنوں کی صفت میں کہی سبحان گئی ہے، قد اللہ افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو نماز میں خضوع و خشوع کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، جو فضول چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہر وہ چیز فضول ہے جو عقل اور شریعت کی روشنی میں اس کا نہ دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہ فضول چیز ہے۔ فضول باتوں، فضول گپوں، فضول وقت ضائع کرنے سے مومن آپ کامیاب جو زیادہ ہونا چاہتا ہے وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ جی موسی صاحب۔ اللہ قبلہ، آخری 3 منٹ ہمارے پاس ہیں۔ جشن منانے کے آداب، یہ صرف ہمارے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے قبلہ، کافی جی بزرگ اس سب دور جانتے میں موسی صاحب بہت بڑا مسئلہ ہو چکا ہے۔ ہیں۔ میرا خیال میں تقریباً شاید تمام زبانوں میں ہی جو قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، جو اپنا اسی طرح مثلاً جو نعت خوانی قوالی، تو پہلے ہی اس میں یہ ساری چیزیں کچھ تھی۔ اب تو چاہے اہل سنت کے ہاں یا تشیع کے جتنے بھی نعت خوان ہیں، قصیدہ خوان ہیں، اغلب میں موسیقی اور یہ چیز، بلکہ وہ موسیقی آ گئی ہے جو گانوں میں لاو و لعب میں جو ہے نا آتی ہے، اور ایسی موسیقی جو متعارف نہیں تھی، اور وہ سابقہ جو شعراء تھے، قصیدہ خوان تھے، وہ ان موسیقی کی دھنوں کے بغیر، میڈیا کا جب دور نہیں تھا تو ان کے بغیر، میڈیا کے دور میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو جیسے کہ سید تحسن شہید جو ہے نا، وہ ان کے کلام کو اگر دیکھیں تو اس میں کوئی موسیقی وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ لہذا جشن جب منایا جائے، شیعتنا یفرحون لفرحنا، امام فرماتے ہیں شیعہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، غم میں غم مناتے ہیں۔ تو خوشی صحیح منانے کے اس دائرے میں رہنا چاہیے کہ جس دائرے میں کوئی گناہ نہ ہو، یعنی موسیقی نہ ہو، ڈانس نہ کیے جائے۔ بعض جگہوں پہ لوگ جو ہے نا وہ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، وہ گناہ ہے۔ اور ایسی کوئی گیدرنگ نہ ہو جس میں نہ محرم پہ نگاہ اٹھ رہی ہو، یا کوئی پڑوسیوں کو اذیت نہ ہو رہی ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو کا خیال رکھتے رکھنا ہوئے چاہیے۔ نگاہ میں، تاکہ ائمہ علیہ السلام کے قانون اور حکم کے مطابق رہ کے انسان خوشی بھی منائے، چاہے یہ جشن کی خوشی ہے، چاہے شادی بیاہ کی خوشی ہے۔ شادی بیاہ پہ بھی ہم کیوں نہیں اس طرف متوجہ ہوتے کہ ہم میوزک، فلمیں، یا نہ میک اپ کر کے نہ محرموں کے سامنے، یا جو بھی چیزیں غلط کی جاتی ہیں، اسراف کیا جاتا ہے کھانے میں، یا ریاکاری، دکھاوا اور نمائش اور آتش بازی پہ لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، یہ سب فضولیات ہیں۔ یہ احساس کمتری والے لوگ جو برتری ظاہر کرنا چاہتے ہیں ایسا کرتے ہیں۔ جن کا ایمان پختہ ہے قیامت پہ اللہ رسول اہل بیت کو جو ہے نا مانتے ہیں دل سے، اور ان کی بات بھی ماننے کے لیے تیار ہیں، صحیح معنوں میں پیروکار ہیں، وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لہذا جشن منانے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کے فضائل پڑھے جائیں، ان کے قصیدے پڑھے جائیں، اور اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو جو قرآن اور اہل بیت کے حکم کے مخالف ہو۔ جی موسی صاحب۔ بہت شکر گزار ہیں قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون بھی ہیں کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے اپنی مصروف ترین زندگی میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور اہل بیت ٹی وی کو اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ ہمارے ساتھ موجود تھے مدرس حوض علمیہ نجف اشرف عراق جناب آیت اللہ سید نسیم عباس نشوی صاحب، اور اس وقت ہمارے میلاد کا ٹائم تمام ہو گیا۔ ہماری مختصر سی سلاٹ ہوتی ہے، ناظرین پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو زیادہ سے زیادہ جو تاریخی حوالہ جات ہیں، جو ادلہ ہیں قرآنی حدیث سے، وہ آپ کے محضر میں جو ہے وہ عرض کی جائیں۔ اور اس وقت ہم اپنے آپ سے اجازت چاہیں گے، اور ہماری آپ کی اگلی ملاقات انشاءاللہ بروز